माशाल्लाह आप एजुकेटेड भी हैं, यंग भी हैं, आपने एग्रीकल्चर में भी बीएस किया हुआ है और आपने एलएलबी भी की हुई है। आज मैं NA 156 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पैनल से MNA के लिए मेहनत कर रहा हूँ। बिलावल भुट्टो साहब जो है वो एक यंग क़यादत में मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला नौजवान उनसे एक होप रखता है। या इतना करप्शन आपने तारीख़ में कभी नहीं देखी होगी जो आज इमरान खान साहब के दौर में हो रही है। इनकी जंग तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट थी, और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के सारे लोग उनके सफ़ों में बैठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज़ राजा। प्रोग्राम हमारे हीरो के साथ रोशन पाकिस्तान न्यूज़ HD चैनल पर। नाजरीन, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो निहायत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, बहुत ही पोलाइट इंसान हैं और मुल्तान की सियासत में एक खूबसूरत एडिशन है और माशाल्लाह से यंग है और मुल्तान में एक नए जज्बे और वलवले के साथ हैं। जी हम हमारे साथ आज हैं मियाँ मज़हर अब्बास साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सब खैरियत है? अल्लाह का एहसान है। आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। मज़हर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा एडिशन है, आपको NA 156 में टिकट इंशाल्लाह मिल रही है पीपल पार्टी की तरफ से। आप जो है ना पीपल पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप सियासत में कैसे आए, कैसे एडिशन हुआ आपका सियासत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान की सियासत में जब इन हुआ तो मैं ये समझता था कि जो कायदे आज़म का नज़रिया है कि पाकिस्तान का जो असल मुस्तकबिल है, जो पाकिस्तान के मेवार हैं, वो नौजवान है। तो मैं बीइंग यंग एक जज्बा और एक हिम्मत के तहत सियासत के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व किया और मेहनत करता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं NA 156 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पैनल से MNA के लिए मेहनत कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप एजुकेटेड भी हैं, यंग भी हैं, आपने एग्रीकल्चर में भी BS किया हुआ है और आपने LLB भी की हुई है। तो इस तरह का जब एडिशन होगा सियासत में, हमारे इस तरह के नौजवान नस्ल सामने आएगी, तो आप हमारे मुल्क की सियासत को कैसा देखते हैं? मैं आपको ये बताऊं कि बदकिस्मती से हमारे पार्लिमेंट में, चाहे वो सूबाई असम्बली हो या नेशनल असम्बली हो, हमारे मोस्टली पार्लिमेंटेरियंस ऐसे हैं जिनका एजुकेशन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पार्लिमेंट में सिवाय गालम गलोच के या सिवाय हुल्लड़बाजी के मैंने अपने सियासी कैरियर में कभी कुछ नहीं देखा। हालांकि जो हमारा पार्लिमेंटेरियन होता है वो 1 लाख से ज़्यादा वोट लेता है और 1 लाख 2 लाख लोगों की वो नुमाइंदगी करता है उस पार्लिमेंट में, जमहूरियत के लिए, मुआशियत के लिए। लेकिन हमारे पार्लिमेंटेरियन की एजुकेशन ना होने की वजह से हमारे मुल्क के अंदर जमहूरी सिस्टम और ईच एंड एवरी सेक्टर जो है वो तबाह हो रहा है, जिस वजह से मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में आला तालीम याफ्ता नौजवानों की वजह से हमारे मुल्क के अंदर अगर हमारा पार्लिमेंटेरियन पढ़ा लिखा हो और अच्छा क्वालिफाइड हो तो हमारे मुल्क में एक अच्छा जमहूरी निज़ाम आ सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक अच्छा अगर हमारे पार्लिमेंट तालीम याफ्ता पार्लिमेंट हो तो उसमें बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। अच्छा, आप पीपल पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आपको पता है पीपल पार्टी का जो ज़्यादा असर सूख है वो सिंध में है, तो पंजाब में आपके लिए काफ़ी टफ टाइम नहीं होगा? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद साहिबा के विजन के मुताबिक जब चलती रही तो इक़्तिदार में भी रही, गरीब और मज़दूर अवाम का नारा लगाकर मुल्क और कौम की खिदमत भी की, कुर्बानियाँ भी दी इस मुल्क की खातिर। तो कुछ मसाइल की वजह से जो है लास्ट टाइम हमारे जनूबी पंजाब के अंदर थोड़ा सा क्राइसिस का इशू हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अब बिलावल भुट्टो साहब जो है वो एक यंग क़यादत में
محنت کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ نوجوان ان سے ایک ہوپ رکھتا ہے، ایک امید رکھتا ہے، اور اس ملک کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بے نظیر جس ویژن کو لے کے آ رہی تھی، کیا بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ اس ویژن کو کنٹینیو کر پائیں گے؟ ہاں انشاءاللہ۔ دیکھیں مچھلی کے بچے کو جو ہے تیرنا کوئی نہیں سکھاتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا بیٹا ہے اور ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کا نواسہ ہے، تو وہ ان کے ویژن کو ان کی گود میں پلا بڑھا، تو وہ ان کے ویژن کو لے کر چل رہا ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ وہ لاسٹ ٹائم جب جنوبی پنجاب میں آئے تو ان کے دورے بھی بڑے اچھے کامیاب ہوئے، لوگوں نے جوائننگز بھی کی۔ میں نے خود بھی ان کے دورے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت کی، اور انہوں نے میرا اناؤنس کیا میرے حلقہ NA 156 سے کہ میں انشاءاللہ شاہ محمود قریشی کا مقابلہ کروں گا، اور محنت اس پہ میں کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کسی کی محنت تو ضائع نہیں کرتا۔ بالکل انشاءاللہ۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سیاست میں جو ایک بری چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ مورسی سیاست ہے، تو مورسی سیاست کے آپ کتنا ایگری کرتے ہیں، کتنا ڈس ایگری کرتے ہیں، اور آپ کا جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں آج جو تحریک انصاف ہے، لوگ نفرت کرتے تھے مسلم لیگ نون سے کہ جی وہ موروثی سیاست کرتی ہے، لوگ نفرت کرتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ وہ موروثی سیاست کرتی ہے۔ جو عمران خان صاحب کی 22 سال کی سٹرگل ہے وہ بھی صرف اسی چیز پر تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف ان کی جو 22 سال کی جدوجہد تھی، جو نعرہ تھا، وہ ان دو پارٹیوں کے اگینسٹ تھا۔ تو خان صاحب نے بھی وہی کام کیا۔ آج میں جس حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہوں وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا حلقہ ہے۔ اب ملتان میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی MNA ہیں اور ان کا بیٹا زین قریشی بھی MNA ہے، اور ملتان کے ساتھ میاں چنو میں ان کا بھانجا بھی MNA ہے۔ تو 2013 کے بعد جب میں نے خان صاحب کے ویژن کے مطابق، جو ان کا ویژن تھا موروثی سیاست کو ختم کرنے کا، جب شاہ محمود صاحب شامل ہوئے، ان کا بیٹا شامل ہوا، تو میں نے دوستوں کو تب سے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ بھی اس ملک کے اندر جمہوری نظام نہیں لا سکتا، کیونکہ اس نے بھی وہی سسٹم کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے چینل سے کہ ہاں، اگر آپ ایک کینڈیڈیٹ اچھا ہے، وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے، قوم کی خدمت کر رہا ہے، ملک کی خدمت کر رہا ہے، اگر اس کا بیٹا بھی اپنے والد کے، اپنے بھائی کے، اپنے خاندان کے ویژن کو فالو کرتا ہے، تو پھر موروثیت پہ ہمیں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ باپ نے بھی جو ہے وہ MNA بن کر اپنا قوم کو لوٹا، وسیب کو لوٹا اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا، اور بیٹا بھی اسی ویژن پہ چلے، تو پھر بالکل ہی موروثیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ بالکل۔ اچھا، بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ آپ کو کیا لگتا ہے ان کا کیا ویژن ہے، کیا ڈیفرنٹ ہے ویژن، اور وہ کیا انقلاب لا سکتے ہیں، کیا ملک کو بحران سے نکال سکتے ہیں جس طرح کا بحران اس وقت ملک میں ہے؟ دیکھیں اب تو عمران خان صاحب نے اس ملک کو جس موڑ پہ لا کھڑا کیا ہے، آنے والی گورنمنٹ کو بھی بڑا ٹائم لگے گا، کیونکہ اس وقت ملک کے اندر کرپشن، بے روزگاری، ظلم، اسٹریٹ کرائمز اتنا میں نے اپنے پولیٹیکل لائف کے اندر کبھی نہیں دیکھا جتنا پاکستان تحریک انصاف، جو انصاف کے نام پر بنی تھی، انہوں نے قتل کیا معاشیت کا، جمہوریت کا، انصاف کا۔ تو اس کو آخر سنبھالنے میں تھوڑا سا جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کو ٹائم لگے گا۔ اچھا، وہ تحریک انصاف والے یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 20، 25، 30 سالوں سے مسلسل پیپل پارٹی اور نون لیگ کی حکومت مسلسل آ رہی ہے، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 3 سالوں میں تحریک انصاف نے جو بھی مسائل ملک کے لیے کھڑا کیے ہیں ان کو ریکور کرنے میں ٹائم لگے گا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30-40 سال سے جو مسائل پیپل پارٹی اور نون لیگ نے کیے ہیں ان کو ریکور کرنے میں ہمیں ٹائم لگ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ مشکلات آ رہی ہیں۔ تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ اسٹڈی کریں کہ پاکستان تحریک انصاف سے پہلے مسلم لیگ نون کا دور تھا، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا، اور آپ اس چیز کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ اتنا ظلم،
یا اتنا کرپشن آپ نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی جو آج عمران خان صاحب کے دور میں ہو رہی ہے. بالکل. اور اگر مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ظلم تھا، غربت تھی، مہنگائی تھی، بے روزگاری تھی، تو یہ تو خان صاحب تو پھر ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے اور انصاف کی بات کرتے تھے، یہ تو ظلم کو ختم کرنے کی بات کرتے تھے. ان کی جنگ تو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ تھی، اور آج پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے سارے لوگ ان کے صفوں میں بیٹھے ہیں. تو پھر کس طرح سے جو ہے ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ خان صاحب نے جو ہے اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بیڑا اٹھایا ہے. بالکل، بہت یہ بات سوچنے کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ واقعی مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے. اگر آپ پیٹرول کو دیکھ لیں تو اس وقت 148 روپیز جو ہے نا پیٹرول کا ریٹ ہو چکا ہے، جو کہ پچھلے 40 سالوں میں اتنا زیادہ ریٹ کبھی بھی نہیں گیا. اگر ہم آٹے کا دیکھیں تو آٹے کا اس دفعہ ریٹ جو ہے نا جتنی بلندی پہ پہنچا ہے تو پچھلے 20-25 سالوں میں کبھی بھی یہ ریٹ نہیں گیا. ڈالر کا ریٹ دیں تو پچھلی 20-25 سالوں میں کبھی بھی ڈالر اس ریٹ پہ نہیں گیا. تو مہنگائی نے اس وقت جو کنڈیشن کی ہوئی ہے، اب وہ مطلب ایکسکیوز کرتے ہیں کہ شاید کووڈ-19 کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یا جو بھی فیکٹر ہیں، لیکن مہنگائی واقعی اس دور میں ہوئی ہے. NA 156 ملتان کا بہت ہی اہم ایک حلقہ ہے، بہت بڑا حلقہ ہے. تو آپ نے یہ مطلب سلیکٹ کیا ہے، تو آپ کے لیے مقابلے میں ایک شاہ محمود جو کہ بہت ہی پرانے سیاستدان ہیں، تو آپ ینگ سیاستدان ہیں، تو کافی کمپٹیشن آپ کو لگتا ہے ہوگا یا ٹف ٹائم ہوگا آپ کے لیے؟ دیکھیں، شاہ محمود صاحب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن بینگ نظریاتی کارکن کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 40 سال سے ہمارے اس ملتان میں سیاست پر مسلط ہیں، اور پورا خاندان ان کا پاکستان کی سیاست پر مسلط ہے. آج میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، اور پاکستان کے عوام سے اور اپنے حلقے کے عوام سے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں کہ 40 سال کی تاریخ میں کوئی ایک ایسا کارنامہ جو شاہ محمود صاحب کا عام آدمی کی زندگی کے لیے یا اس ملک کے فلاح و بہبود کے لیے اگر کوئی ثابت کر دے تو میں آپ کا جرمدار ہوں گا. لیکن یہ دیکھیں کہ 40 سال اس نے اقتدار میں گزارے، مسلم لیگ نون میں بھی رہا، پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی رہا، اور مسلم لیگ کاف میں بھی رہا. اور حالت یہ ہے کہ جس دربار سے، جس جگہ سے ان کو عزت ملی، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں 2007 میں جب دربار پر جاتا تھا تو وہاں ایک صوفیانہ سسٹم تھا، اور آج اگر آپ جائیں تو وہاں پر جو ہے ایک بزنس کا سسٹم بن چکا ہے. تو پھر حلقے کی بھی سیاست کو انہوں نے اسی طرح کیا کہ وہ بھی حلقے کی سیاست بھی انہوں نے چندے پہ ڈالی ہوئی ہے کہ جی اگر کوئی دوست چندہ ڈال کے اپنی مدد آپ کے تحت کوئی کام کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں. ادروائز ملک کی سیاست میں 40 سالہ تاریخ کے اندر شاہ محمود کا کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو عام آدمی کے لیے آپ اس کو سامنے لا سکیں. تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن شاہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کبھی نہیں کی. دیکھیں، شاہ صاحب نے ایک شخص ہے کہ اگر آپ اس کو کوئی ڈونیشن دیتے ہیں، کسی ادارے میں دیتے ہیں ڈونیشن، اور وہ اگر ایمانداری سے بھی اس ڈونیشن کو خرچ کرتا ہے تو جس کو نہیں ملے گی وہ کہے گا کہ جی انہوں نے اپنے آپ کو دی. اور شاہ صاحب کو ملنے والے تمام فنڈز ہی جب ان کے زمینوں پر لگ جائیں، ان کے گھروں میں لگ جائیں، اور حلقے میں کوئی کام نہ ہو، تو پھر کون کہے گا کہ شاہ صاحب نے کرپشن کی ہے؟ جب وہ 100 روپے ملنے والا فنڈ ہو یا 100 کروڑ ہو، وہ ٹوٹلی کا ٹوٹلی گھر میں رکھ لیتے ہیں، تو پھر ان پہ کرپشن کا کویشچن کون اٹھائے گا؟ تو یہ پوائنٹ بھی آپ نے بالکل ٹھیک ریز کیا ہے. اچھا، NA 156 میں شاہ صاحب نے الیکشن لاسٹ ٹائم ون کیا تھا، اور شاہ صاحب نے PP 217 سے بھی الیکشن لڑا تھا، اور وہ سلمان نعیم ان کے مقابلے میں تھے. ینگ امنگ جو ینگ جتنے بھی مطلب وہ ہیں ان میں سے ایک ہیں، ینگیسٹ MP ہے جو بنے ہیں سلمان نعیم. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلمان نعیم کس بیس پہ بنے تھے پھر شاہ صاحب کے مقابلے میں؟ حالانکہ بڑی شخصیت ہے شاہ صاحب.
تو سلمان نعیم نے ون کیا تھا وہ مقابلہ. دیکھیں سلمان نعیم جو ہے بینگ یوتھ ایک جو خان صاحب کا ویژن تھا کہ وہ یوتھ کے لیے خان صاحب نے جو نعرہ لگایا تو سلمان نعیم کو اس نے ایک تو اسٹرگل کی اور سیکنڈلی اس کو جو یوتھ کا ووٹ تھا, لوگوں کی ہمدردیاں تھیں, لوگوں کی اس نے خدمت کی, لوگوں کے دکھ سکھ میں اس نے حقیقی طور پہ جو ہے اپنے آپ کو پیش کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بڑا رحمان ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جب پاکستان تحریک انصاف کے جب وہ امیدوار تھے اور ان کو پھر ٹکٹ نہیں ملا اور بعد میں انڈیپینڈنٹلی جیتنے کے بعد بھی وہ پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے, اور پھر سب سے بڑی بات کہ جب ان کا حصہ بن گئے, ان کے گھر کے ممبر بن گئے تو پھر پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین نے میرے جس شاہ محمود صاحب نے ان کے اگینسٹ ایک ریٹ کی اور وہ 3 سال تک ڈی سیٹ رہا وہ حلقہ. بالکل. تو یہ جو ہے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ اگر ان کو ایک جگہ سے ریسپیکٹ نہیں مل رہی تو ان کو کہیں اور موو کرنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ صاحب کو عزت دے, میری سب کے لیے دعا ہے. بالکل, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور اس کی وجہ سے حلقے کی عوام بہت ڈسٹرب رہی. ظاہر سی بات ہے ایک حلقے میں 3 سال سے کوئی ایم پی اے نہ ہو, اور جو کہ آپ کو پتہ ہے فنڈز ایم پی اے کے ہاتھ ہی سارا کام ہوتا ہے, تو وہ بڑا ڈسٹربنس رہی حلقے کے عوام کے لیے. تو آپ کا کیا ویژن ہے؟ آپ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرتا ہے تو آپ کا کیا ویژن لے کے آئیں گے؟ دیکھیں میں آپ کے چینل کے توسط سے آج اپنے حلقے کے عوام اور نوجوانوں کو, بزرگوں کو اور سب کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت اس وقت آئے گی جب آپ اور میں اپنے ووٹ کا استعمال صحیح کریں گے, جب آپ اور میں اپنے حلقے میں امیدوار کا کردار دیکھ کر اس کو ووٹ دیں گے, جب ہم اپنے امیدوار کو ووٹ یہ سوچ کر دیں گے کہ یہ ہمارے ملک کی جمہوریت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا, یہ ہمارے ملک کے انصاف معاشیت کے نظام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا, یہ پارلیمنٹ میں پاکستان کے آئین کو مضبوط کرنے کی بات کرے گا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری یہ جد و جہد, میری جد و جہد صرف NA 156 میں نہیں ہے, میں اپنے آپ کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرا ایک ویژن ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ 74 سالوں سے ہمارے اوپر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے نوجوان کا استعمال کیا. نوجوان اپنا کالج چھوڑتا ہے, یونیورسٹی چھوڑتا ہے, اپنا فیملی چھوڑتا ہے اور وہ پولیٹیکل پارٹیز کا جھنڈا اٹھا کر جو ہے اسٹرگل کرتا ہے. لیکن نوجوان کا فیوچر آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ڈگری ہولڈرز بچے, ہماری بہنیں جو ہے ہوٹلوں پر نوکری کر رہی ہیں, بسز میں جابز کر رہی ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب نوجوان کو جاگنا چاہیے اور اسے موروثی سیاست کا بھی خاتمہ کرنا چاہیے, اور یونین کونسل سے لے کے MPA MNA تک نوجوان کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. اور قائد اعظم کے ویژن کے مطابق, جیسے میں نے سٹارٹ میں ہی کہا تھا, تو قائد اعظم کے ویژن کو فالو کرتے ہوئے جب ہم یوتھ کے لوگ پارلیمنٹ میں جائیں گے, اور انفارچونیٹلی اگر آپ آج دیکھیں ہماری اسمبلیوں میں جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں وہ 60+ ہیں. اگر آج ہم یوتھ کے لوگ نہ جاگے اور ہم نے اسٹرگل نہ کی تو فیوچر میں ہماری پولیٹکس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا, ایک خلا ہوگا. تو اس لیے ہمیں باہر نکلنا چاہیے اور یوتھ کو آگے آنا چاہیے, یوتھ کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. یوتھ کے پاس ایک علم بھی ہے, تعلیم بھی ہے, ایکسپیرینس بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب یوتھ میدان میں آئے گی تو پاکستان کے اندر ریئل چینج پاسبل ہوگا. ماشاءاللہ مظہر عباس صاحب, آپ کی سوچ بہت اچھی ہے اس حوالے سے, اور بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان کا 63% جو آبادی ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے. 63% اگر یوتھ انوالومنٹ لیتی ہے الیکشنز میں, سیاست میں اگر آگے آتی ہے, تو ملک کا جو باغ دوڑ ہے وہ بہترین ہاتھوں میں ہوگی. ہماری یوتھ کو بالکل سامنے آنا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو پرانی پارٹیز چلتی آ رہی ہیں, یہ
مورسی سیاست کو ہی سامنے کیوں پریفرنس دیتی ہیں؟ جیسے ہی یہ الیکشن قریب آتے ہیں، آپ یقین کریں آپ جس بھی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے جیسے ہی الیکشن قریب آتے ہیں تو اس وقت آن دی اسپوٹ جب ٹکٹس بانٹنے کی بات آتی ہے تب یہ مورسی سیاست کو آن دی اسپوٹ امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور یہ ٹکٹس انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو پرانے سارے پہلے سے الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر تمام جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ پیپل پارٹی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ تحریک انصاف ہے، یہ پھر مورسی سیاست کو پریفرنس دیتی ہے، یوتھ پھر دیکھتی رہتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں گراس روٹ لیول پر دیکھیں تو یوتھ کی بڑی محنت ہوتی ہے، کسی بھی ایم این ایم پی اے کو آپ دیکھ لیں اٹھا کے تو اس کی بیس جو محنت ہوگی وہ نیچے ینگ جنریشن کر رہی ہوتی ہے، ان کے لیے ووٹس مانگ رہی ہوتی ہے، ان کے لیے جگہ جگہ گھوم رہی ہوتی ہے، ان کے لیے محنت کر رہی ہوتی ہے۔ یہی محنت وہ اپنے لیے کرے تو ایم این ایم پی اے وہ بھی بن سکتے ہیں، وہ بھی ملک اور قوم کی ترقی اور کامیابی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ بھی محنت کر سکتے ہیں، وہ بھی اسٹرگل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے یہی آپ کو بتایا کہ 74 سالوں سے ہمارے یوتھ کے ساتھ ایک مذاق کیا جاتا ہے، اور جو بھی سیاسی پارٹی آتی ہے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، ریسنٹلی جو 22 سال کی جد و جہد عمران خان صاحب کی تھی وہ تو ہمیں ساری ٹوٹلی یوتھ کے اوپر تھی، تو 74 سالوں سے جو ہے یوتھ کے ویژن کو، یوتھ کی سٹرگلز کو، یوتھ کی محنت کو بیچا جاتا ہے۔ تو اب ایک وقت آ چکا ہے کہ یوتھ کو خود جاگنا پڑے گا اور خود الیکشن میں حصہ لینا پڑے گا، کیونکہ اس وقت ہمارا ملک اس کنڈیشن میں ہے کہ اگر ہم نہ جاگے اور اللہ نہ کرے ہم نے اپنے ضمیر کا فیصلہ نہ کیا اور ہم نے اس ملک کا جو سسٹم ہے اس کے لیے ہم نے اسٹرگل نہ کی، تو ہمارے ملک میں جمہوریت کے اوپر ایک جو ہے بڑے کویسچنز ریز ہوں گے۔ تو اس لیے جو ہے یوتھ کو اب کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے اور خود میدان میں اترنا چاہیے، چاہے وہ جس مرضی پارٹی سے الیکشن میں حصہ لے، لیکن آپ کا جو کینڈیڈیٹ ہو آپ کے کانسٹیچوئنسیز میں وہ اس کا کردار اچھا ہو اور وہ ایک ویژن رکھتا ہو اور وہ ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے۔ بالکل، یہ بہت بہترین آپ نے 3 پوائنٹ اجاگر کیے کہ وہ ایجوکیٹڈ ضرور ہو، کوئی ویژن ہو اور کردار، یہ 3 پوائنٹ اگر کسی میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے اور پھر وہ اس کا لگن اور جذبہ ہے۔ اچھا، یوتھ میں یہ کہہ کے ان کو پیچھے کیا جاتا ہے کہ ان کو پولیٹیکل اویئرنیس نہیں ہے، تو اویئرنیس کیسے آئے گی؟ آپ لوگ دیں، ان کو آگے لائیں، آپ لوگ ان کی ایجوکیشن میں شامل کریں کہ ان کو پولیٹیکل اویئرنیس آئے اور وہ ملک کی کامیابی ترقی کے لیے کوئی نہ کوئی کردار ادا کریں۔ دیکھیں جو پولیٹیکل اویئرنیس کی آپ نے بات کی، میں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے پاکستان میں ایک عام سے عام آدمی جو کہ ان ایجوکیٹڈ ہے وہ بھی سیاست سے بخوبی واقف ہے، وہ بھی پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم سے، پاکستان کے عدالتی سسٹم سے، پاکستان کے معاشی سسٹم سے بخوبی واقف ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں اپنے جذبے پہ ایک محنت شروع کر دی، میں خود ایک عام گھر سے نکلا ہوں، میں ایک ریٹائر کانسٹیبل کا بیٹا ہوں، مجھے مایوس کیا جاتا رہا کنٹینیوسلی، میں نے جو میرا سٹرگل ٹائم پیریڈ تھا اس میں مجھے 16 ایئرز میں پولیٹیکل جو ہے اس میں ٹینیور کے اندر سے ابھی آ کے میں نے الیکشنز میں حصہ لینا شروع کیا، تو الحمدللہ کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے مایوسی کی طرف میں کبھی بھی نہیں گیا۔ دیکھیں، اگر میں آج بھی یہ کہ آپ کے چینل سے اور اپنے یوتھ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ارادہ آپ کا نیک ہے اور آپ کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے اور آپ ایک ویژن رکھتے ہیں، تو آپ کو نہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہ گاڑی کی ضرورت ہے، نہ بڑے گھر کی ضرورت ہے۔ جب آپ سیاست کو عبادت سمجھ کر نکلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، کیونکہ ووٹ تو ہے ضمیر کا، اگر آپ کسی کا دل جیت سکتے ہیں، اگر آپ کسی کے ضمیر کے اندر اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، تو پھر آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کا دل آپ کے اوپر آپ کے کردار سے مطمئن ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو ووٹ بھی دے گا اور آپ
کو اللہ تعالیٰ پھر کامیابی بھی عطا کرے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ میاں مظہر عباس صاحب آپ کا ویژن بہت ہی نائس ہے. بڑا خوشی ہوتی ہے جب اس طرح کے نوجوان سامنے آتے ہیں اور پھر ایک امید جاگ اٹھتی ہے کہ ہمارا فیوچر جو ہے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اچھے ہاتھوں میں دے گا اور ہمارے ملک کی ترقی اور کامیابی انشاءاللہ اسی میں ہوگی. جب آپ جیسے نوجوان انشاءاللہ ہماری سیاست کے میدان میں آئیں گے تو ہمارے ملک کی ترقی اور کامیابی انشاءاللہ بہت دن دگنی اور رات چگنی ہوگی. اور انشاءاللہ آپ اپنے ویژن کو اسی طرح آگے لے کے چلیں اور اپنی قوم اپنے ملک کی خدمت کریں. اپنے ملک کی خدمت میں ہی عظمت ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ملک کو کامیابی کی طرف لے جائے. مظہر عباس صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ ناظرین آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.